अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बाशा। व्यूअर्स, आज के वीलॉग में आपसे 2-3 अहम बातों पर बात होगी। पहले तो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से कितने मुतमईन हैं और कितने नहीं। क्या वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अब भी न्यूट्रल है या नहीं, और वो उनके ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इमरान खान बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं कि उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा। तो वो कौन से केसेस हैं या केस है जिसके ऊपर नाअहली उनकी की जा सकती है। उस केस के हवाले से जो एक अहम एफिडेविट है जमाइमा खान का, उसमें क्या तहरीर है, वो मैं आपको एक्सक्लूसिवली बताऊंगी आज के वीलॉग में। और साथ ही साथ थोड़ा सा बताएंगे कि जनाब एतमाद के वोट के हवाले से जो प्लानिंग थी, वो तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीडीएम ने ठुस कर दी है इस्तीफ़े मंजूर करके। तो अब प्लान बी क्या मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, तो ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आ जाते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, और ये गुफ्तगू को पहली दफ़ा नहीं वो कर रहे, वो 2-3 मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, मुलाकातों में इस गुफ्तगू के हवाले से बड़ी क्लैरिटी में ये कह चुके हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट को वो नहीं समझते हैं कि वो अभी भी मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है या ए पॉलिटिकल है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो पंजाब में एतमाद के वोट के हवाले से सारा अमल था, उसमें जिस तरह से एमपीओ को तोड़ने की कोशिश की गई या उनकी वफादारी तब्दील करने की कोशिश की गई या काफ लीग के ऊपर जिस तरह से दबाव बढ़ाया गया, तो इस तरह के मामलात से उन्हें लगता है कि अभी तक भी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल नहीं है। और वो ये भी समझते हैं कि अगर जनरल आसिम मुनीर बज़ाहिर बराह रास्त इन चीज़ों में मुलविस ना भी हों, तो सेटअप में, इस्टेब्लिशमेंट के सेटअप में कुछ ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हैं जो कि अभी तक जनरल बाजवा की जो पॉलिसी है उसको कंटिन्यू रखे हुए हैं। और अगर जनरल आसिम मुनीर वाक़तन न्यूट्रल हैं तो फिर वो चाहिए उन्हें कि वो इन लोगों पर नज़र रखें और इनको इन कार्रवाइयों से बाज करें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें जो भी मावराए आइन और कानून इस किस्म की हरकतों में मुलविस हैं। तो ये इमरान खान साहब की एक टेस्ट है उनके ख्याल से कि अगर वो ये चीज़ करते हैं जनरल साहब, तो फिर इसका मतलब है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ए पॉलिटिकल है। इमरान खान साहब चाहते हैं कि इस अरेंजमेंट पर जो उनका हाथ है, जो वो सपोर्ट है, वो हटा ली जाए। कमोबेशी बात मिलती जुलती है, जैसे पीडीएम पहले कहती थी कि जी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के ऊपर, अगर वो बैसाखी हट जाए तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो अब यही बात कुछ हमें कहते हुए इमरान खान साहब भी नज़र आ रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जनाब इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस हुकूमत को सपोर्ट दिए हुए है, तो ये सपोर्ट अगर हट जाए तो मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जा सकता है। इस वक्त वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे जितवाओ, वो ये सिर्फ कह रहे हैं कि इलेक्शन दे दो, क्योंकि आगे का काम उन्हें पता है कि हो ही जाएगा। अगर इस टाइम पे इलेक्शन होते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, तो हर सर्वे और हर तज्ज़ियाकार की राय इससे मुख्तलिफ नहीं है कि इमरान खान साहब कन्विंसिंगली ये इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम बातों के अलावा इमरान खान साहब ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है नाज़रीन, और वो बात ज़्यादा डिस्कस नहीं हुई, लेकिन मैं ज़रूर उस बात के ऊपर थोड़ा अपना ख्याल, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती हूँ आपके सामने। एक तो ये कि उन्होंने ये बात कही कि किसी भी सिस्टम में जो एक एब्सोल्यूट पावर है, अगर आप किसी भी शख्स को दे देते हैं तो उससे वो कभी भी सिस्टम जो है, अगर आप ये कहें कि वो फुल प्रूफ हो जाएगा या उसमें बेहतरी आएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने वो बड़ा मशहूर अंग्रेज़ी का मक़ूला है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इसका मतलब यही है कि जब आप किसी शख्स को एक हद से ज़्यादा इख्तियार दे दें कि उसको कोई जगह पर जवाब ही नहीं देना, किसी जगह पर ज़िम्मेदार ही नहीं होना, या किसी जगह पर उसके ऊपर सवाल ही नहीं उठाया ही नहीं जा सकता, तो ये उस शख्स को इस कदर पावरफुल बना देती है चीज़ कि फिर वो स्याह करे, वो सफ़ेद करे, वो गलत करे, वो सही करे, वो जो भी करे, फिर वो उसको मालूम है कि वो जो भी करे कोई उसको पकड़ नहीं सकता, कोई क्वेश्चन तक नहीं उस पर कर सकता, पकड़ना तो दूर की बात है। तो ये जो चीज़ है, ये बुनियादी फ्लॉ है हमारे मुल्क के सिस्टम में या आइन और कानून में, अगर है तो फिर है कि ये एक फ्लॉ है, ये एक सुकम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को ये इजाज़त मिल जाए कि जनाब जिसका जो दिल चाहे वो कहता फिरे किसी को भी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, सबसे पावरफुल शख्स तो वो है हमारे मुल्क में, जो अवाम के वोटों से मुंतखब होके आता है, जिसके पीछे पूरी पार्टी होती है, जिसके नीचे सारा सिस्टम होता है, सारा निज़ाम होता है, सारे इदारे होते हैं। जब उस पर तनकीद हो सकती है, जब उसको गालियाँ पड़ सकती हैं, जब उसके ऊपर सवालात उठ सकते हैं, जब वो अदालतों में पेश हो सकता है,
جب اس کی جواب دہی ہو سکتی ہے، جب اس کو سزائیں ہو سکتی ہیں اور جب وہ سزائیں بھگت سکتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے اداروں میں کسی ایک شخص کو ان تمام چیزوں سے اوپر سمجھا جائے کہ اس کے اوپر آپ تنقید تک نہیں کر سکتے، کہ اس کے اوپر آپ سوال تک نہیں اٹھا سکتے، اور باقی اس کے خلاف کارروائی تو دور کی بات ہے، آپ اس کی کسی بھی حرکات و سکنات کے اوپر جو ہے کسی حوالے سے جب تک کہ وہ آن ڈیوٹی ہے، ان سروس ہے، تو آپ اس کے اوپر جو ہے کسی طرح کی بھی کارروائی بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے ایک طرح سے اس شخص کو قانون سے بالا کر دیا، اس کو خدا ہی بنا دیا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے، آپ نہیں کچھ کر سکتے، وہ اچھا کرے، وہ برا کرے، وہ جو مرضی کرے، سیاہ کرے سفید کرے۔ تو یہ ایک واقعی بہت بڑا ایک ہمارے سسٹم کا فلا ہے۔ اگر تو یہ صرف ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ طاری کیا ہوا ایک امپریشن ہے، تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور اگر واقعی آئین اور قانون میں اس طرح کی ہی کوئی بات ہے کہ ہم اپنے ایک اسٹیبلشمنٹ کے شخص کو اتنا طاقتور سمجھتے ہیں یا بنا دیتے ہیں، تو پھر اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے ہمیں اور آئین اور قانون کے نیچے لانا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی شخص جب آئین اور قانون سے باہر ہوگا تو پھر سسٹم میں یہی کچھ ہوگا جو ہمارے سسٹم میں ہو رہا ہے پچھلے 75 سال سے، کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ آ کے ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، اس کے خمیازہ پورا ملک بھگتتا ہے، میں بھگتتی ہوں، آپ بھگتتے ہیں، پورے عوام بھگتتے ہیں، لیکن ہم کہہ تک نہیں سکتے، ہم بول تک نہیں سکتے، ہم نشاندہی تک نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کریں گے تو پھر ان کا حال اعظم سواتی جیسا ہوگا، یا جو ابھی ریسنٹلی صحافی شاہد اسلم کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جنہوں نے صرف خبر دے دی اثاثوں سے متعلق، تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا سسٹم کس قدر کھوکھلا ہے، کہ جہاں پر بجائے اس کے کہ کسی کی ستائش کی جائے کہ بھائی آپ اگر کوئی ریالٹی ہے تو اس کو سامنے لے کر آئیں، اس کو الٹا جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ خبر کیوں دی، یعنی کوئی جو مرضی کر رہا ہے، آپ نے خبر نہیں دینی۔ تو یہ ہمارے ملک کا نظام ہے، اور یہ بڑا ہی افسوسناک مقام ہے کہ ہم اپنے ایک شخص کو اتنا زیادہ طاقتور بنا دیں کہ وہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتا بھی پھرے تو ہم اس کے آگے بول نہ سکیں۔ تو بہرحال جناب، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب سیاستدانوں کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے اختیارات واپس لینے کی ضرورت ہے، کہ بجائے اس کے کہ وہ کبھی عدالتوں میں، کبھی الیکشن کمیشن میں، کبھی اسٹیبلشمنٹ میں اپنے معاملات لے کر جائیں اور ان کی ڈنڈے سے خود کو ہنکواتے رہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے معاملات خود بیٹھ کر حل کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ ہر وقت ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور اقتدار کی لالچ میں کسی بھی حد سے گزرا جا سکتا ہے۔ ابھی اس کی جو ریسنٹ اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر مختلف مقدمات بھی بنائے گئے ہیں، اور بظاہر تو ان میں سے کسی مقدمے میں بھی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اس میں سبسٹانس نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی کارروائی کی جائے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود یہ کچھ نکال ہی نہیں سکے عمران خان صاحب کے خلاف، تو پھر عجیب کیسز بھی بنائے گئے۔ توہین عدالت کا کیس بنایا گیا، وہ بھی فارغ ہو گیا۔ دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا، اس میں بھی کوئی جان نہیں تھی کہ اس کے اوپر کوئی نااہلی کر دی جاتی ان کی۔ پھر توشہ خانہ بڑا ڈنکا بجا کے لایا گیا، اس کی بھی ہوا نکل گئی ہے، اس کے اوپر بھی اب کیا نااہلی کریں۔ تو الٹیمیٹلی اب سوچا گیا ہے کہ کوئی پرانا گڑا مردہ اکھاڑا جائے، اور اس کے لیے پھر عمران خان صاحب کی جو مبینہ بیٹی ہے ٹیریان وائٹ، اس کا کیس دوبارہ سے نکالا گیا ہے، اس میں دوبارہ سے جان ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں ایک اہم بیان حلفی جمع کرایا گیا عدالت میں۔ یہ بیان حلفی جمائمہ خان کا ہے، جو کہ عمران خان صاحب کی پہلی اہلیہ تھیں، اور اس بیان حلفی میں وہ جمائمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں، اور یہ 2004 کا جو ہے بیان حلفی ایفیڈیوٹ ہے، 18 نومبر 2004 کا، اور انگلینڈ سے یہ جاری ہوا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ٹیریان وائٹ ہے، ان کی جو کفالت کی ذمہ داری ہے یا جو ان کی نگرانی کی ذمہ داری ہے وہ نہیں لینا چاہ رہی، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی جو معاملات ہیں وہ ان کے جو سیتا وائٹ کی فیملی کی ہیں، کیرولینا وائٹ، وہ دیکھیں، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ اسی میں جو ٹیریان ہے اس کی خوشی بھی ہے اور اس کی بہتری بھی ہے۔ تو اس قسم کا یہ بیان حلفی تھا جو انہوں نے وہاں کی شاید کسی کورٹ کے لیے جاری کیا ہو، لیکن وہ ان کے کسی طرح ہاتھ لگ گیا ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر اب یہ دوبارہ سے جو عمران خان صاحب کا کیس ہے اس کو پلی کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں ان کی جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس بچی کے باپ ہیں، اور انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں
اس بچی کا اندراج نہیں کیا، صرف 2 بیٹے اس میں تحریر کیے ہیں، تو وہ صادق اور امین نہیں رہے، لہٰذا ان کی جو نااہلی ہے وہ کی جائے تاحیات 62(1)(f) کے تحت، جس میں ضروری یہ ہے کہ کوئی صادق اور امین ہو، وہ جھوٹ نہ بولے۔ تو اس بنیاد پر یہ کیس بنایا گیا ہے۔ جمائمہ کا جو بیان حلفی ہے وہ لگانے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں جی، جب ان کی اہلیہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ جی میں اس کی جو ہے نگرانی نہیں لے رہی یا گارڈین شپ نہیں لے رہی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر ان کو پہلے دی ہی کیوں گئی تھی؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب اس بچی کے والد ہیں، لہٰذا اس کی جو کفالت اور جتنی بھی اس کی نگرانی ہے وہ جمائمہ خان کر رہی تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سیتا وائٹ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کیس کو پرسو کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بنیادی طور پر یہ بھی کوئی اتنا سالڈ کیس نہیں ہے، کیونکہ اس پر بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کے بعد عمران خان صاحب بہت سارے انتخابات اس 2004 کے بعد لڑ چکے ہیں اور ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس بیان حلفی سے یہ تو کہیں ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ ان کی اہلیہ، یہ تو صرف ایک آپ سپوز کر رہے ہیں چیز۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس بنیاد پر اہلیہ نااہلیاں ہونا شروع ہو گئیں تو پھر تو کل کو کوئی بھی شخص اٹھ کے کسی کو اگر نااہل کروانا ہو، بھئی کسی کو رانا ثناء اللہ کو نااہل کروانا ہے یا کسی اور کو نااہل کروانا ہے، تو وہ اٹھ کے کوئی بھی بندہ یہ بول دے کہ جی یہ تو میرا والد ہے اور اس نے مجھے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی میں مینشن نہیں کیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کیا اس بنیاد پہ نااہلی ہو جائے گی؟ تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہوگا ایک کیوس کا، کیونکہ یہاں پر تو پھر یہ ایک لائن لگ جائے گی کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو اس بنیاد پہ نااہل کروانے تل جائے گا۔ تو بظاہر تو لگ نہیں رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی آتھینٹک چیز ہے۔ ویسے بھی یہ ذاتیات کا معاملہ ہے، لیکن اس کے اوپر بات کرنا بھی عجیب ہی لگتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب اس کو سیاسی مخالفت کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، اور اس کیس کو دوبارہ اٹھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کروا دیا جائے، جو کہ میاں صاحب کی ایک بڑی فرمائش ہے، اور انہوں نے واپسی کے لیے اپنی شرط بھی یہ رکھی ہوئی ہے کہ پہلے عمران خان کو نااہل کروایا جائے گا تو پھر ہی میں واپس آؤں گا۔ اب دیکھتے ہیں جی اس کیس میں واقعی کیا انہیں نااہل کر دیا جاتا ہے یا نہیں، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں کس کیس میں ان کی نااہلی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب نے جو پچھلے 7 حلقوں سے الیکشن لڑا تھا اس کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ کیوں انہوں نے دوبارہ سے ممبر قومی اسمبلی بنا دیا؟ تو جناب اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر ان کی نااہلی مقصود ہو، ان کی نااہلی کرنا ہو، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ بندہ ممبر تو ہو، یعنی اگر وہ ممبر قومی اسمبلی ہوگا تو پھر ہی اس پر 62(1)(f) کا اطلاق ہوگا، پھر ہی اس کی نااہلی ہوگی۔ ابھی تو وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہی نہیں ہیں، تو اگر وہ ممبر ہی نہیں ہوگا تو اس کے اوپر اطلاق کیسے ہوگا 62(1)(f) کا؟ تو اس لیے بڑی کمال ہوشیاری سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان 7 حلقوں میں عمران خان صاحب کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، حالانکہ وہ کب کے انتخاب ہوئے ہیں، آج انہیں یاد آ رہا ہے کہ چلو جی ہم وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیں۔ وجہ یہی ہے کہ انہیں ممبر قومی اسمبلی ڈکلیئر کیا جائے اور پھر ان کے اوپر وہ شک لگائی جائے اور پھر ان کو نااہل کیا جائے۔ تو یہ ایک پلان بظاہر نظر آ رہا ہے، اب اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں یہ تو وقت بتا دے گا، لیکن جو پلاننگ ہے وہ اسی طرح کی دکھائی دے رہی ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے عمران خان صاحب کی کیا پلاننگ ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ پی ٹی آئی نے جیسے ہی واپسی کا عندیہ دیا قومی اسمبلی میں، تو پی ڈی ایم نے کمال ہوشیاری سے ان کے 70 بندوں کے استعفے جو منظور کر لیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سوچا کہ اگر شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں بھی لے پاتے تو رن آف الیکشن ہوگا، اور اس میں ایک سادہ اکثریت جس بھی وزیر اعظم کے پاس ہو، یعنی 172 نہ بھی صحیح 150 ہوں 140 ہوں، لیکن دوسرے امیدوار سے زیادہ ووٹ ہوں گے تو وہ وزیر اعظم بن جائے گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ان کے تمام استعفے منظور کر لو، نہ ان کے ممبر ہوں گے اور نہ یہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر سکیں گے اور نہ اس کو جتوانے کے قابل ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس تو اتنے ممبرز ہی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اجلت میں زیادہ استعفے منظور کر لیے گئے، ہو سکتا ہے باقی بھی مزید استعفے آپ کو کل یا پرسوں میں وہ منظور ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ تو بظاہر لگ رہا تھا کہ پی ڈی ایم نے بڑی ہوشیاری سے ان کی یہ چال ناکام بنا دی ہے، لیکن عمران خان صاحب کے پاس اس کا ابھی اور حل ہو سکتا ہے۔ اس آپشن پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ تمام استعفے منظور کر لیے جائیں تو اس کے باوجود صدر مملکت شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں، اور اگر وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہو جاتے ہیں، جس کے بہت زیادہ امکانات نظر بھی آ رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیا معاملہ رن آف الیکشن میں جائے گا؟ اگر معاملہ رن آف الیکشن میں جائے گا تو کیا ایسا رن آف الیکشن ہوگا، وزیر اعظم کا انتخاب اس طرح ہوگا کہ آپ کی آدھی اسمبلی خالی ہے اور کوئی مخالف کینڈیڈیٹ بھی نہیں موجود ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا آئینی سوال ہوگا۔ اسی بات کو چیلنج کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف،
یعنی پاکستان تحریک انصاف یہ بات لے کے کورٹ جا سکتی ہے کہ جناب آدھا جو ایوان ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے، 100 کے قریب استعفے جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر ابھی ضمنی الیکشن نہیں ہوا. تو جب 100 ممبر موجود ہی نہیں ہیں اسمبلی میں تو پھر وزیراعظم کا انتخاب کس حیثیت سے ہوگا؟ تو یہ ایک اتنا بڑا سکم ہوگا. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر وقتی طور پر وزیراعظم دوبارہ منتخب ہو بھی جاتے ہیں تو جب 60 دن بعد وہ الیکشن ہو جائیں گے ضمنی انتخاب، تو اس میں آنے والے جو نئے ممبرز ہیں وہ تو کسی بھی وقت وزیراعظم کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہم اسی میوزیکل چیئر میں چلتے رہیں گے اور یہ بندر تماشا ایسے ہی جاری رہے گا؟ تو اس بنیاد پر اس چیز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ رن آف الیکشن کو رکوایا جائے اس بنیاد پر کہ اتنی بڑی تعداد میں ممبر قومی اسمبلی موجود ہی نہیں ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس آپشن پہ بھی غور کیا جا رہا ہے. بات کہانی ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، گیم ہاتھ سے نہیں نکلی کہ ہم یہ سمجھیں کہ جی پی ڈی ایم نے استعفے منظور کر لیے تو بڑا کوئی کارنامہ کر لیا اور شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو بچایا جا سکتا ہے. ابھی بھی کچھ آپشنز موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو پس پردہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. تو بظاہر لگ رہا ہے کہ گیم ابھی آن ہے. شہباز شریف صاحب اور جو نواز شریف صاحب اپنے اجلاس بھی کر رہے ہیں اور اس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے وہ تمام طرح حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ کس نے کیمپین چلانی ہے. پارلیمانی بورڈ جو ٹکٹیں بانٹنے والا ایک کمیٹی بن جاتی ہے وہ کون ہوگا. تو اب وہ الیکشن موڈ میں تو آ ہی رہے ہیں، باہر تو انہیں نکلنا ہی پڑے گا. اب کیمپین تو کرنی ہی پڑے گی، بھلے وہ پنجاب کے الیکشن کے لیے ہو یا وفاق کے الیکشن کے لیے. لیکن جب وہ نکلیں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ پھر الٹیمیٹلی یہ 27 کلومیٹر کی حکومت بچا کر بھی وہ کوئی کارنامہ نہیں انجام دے رہے. ہو سکتا ہے کہ پھر یہ معاملہ جنرل انتخابات کی طرف ہی جائے بظاہر. اور اس میں پھر ایک بڑا فیکٹر اکانومی کا بھی ہوگا، جیسے میں پہلے بھی پچھلے ویلاگ میں بھی کہہ چکی ہوں. تو بہرحال دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.